अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने 4 उम्मीदें वाबस्ता की थी और चारों की चारों उम्मीदें एक एक करके टूट चुकी हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। आज भी पेशावर के इलाके हयाताबाद में खुदकुश धमाका हुआ है। जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी उसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम की पहली उम्मीद ये थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद टूट चुकी है। सब ठीक नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद पहले साल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात 57% और दूसरे साल ये वाकयात बढ़कर 79% तक पहुंच गए। वॉइस ऑफ अमेरिका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जारी करदा आदादोशुमार रिपोर्ट किए हैं, जिसके मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान 305 हमले किए गए। दीगर जराए से जमा किए गए आदादोशुमार के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून तक दहशतगर्दी के 176 वाकयात रिपोर्ट हुए। 3 माह में 284 अफराद जाँ बहक और 291 जख्मी हुए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिनकी तादाद 111 थी। इनमें 195 अफराद जाँ बहक हुए। जर्मन नशरियाती इदारे डॉयचे वेले के आदादोशुमार के मुताबिक इस साल के पहले 6 माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 144 पुलिस एहलकार दहशतगर्दों का निशाना बने, जबकि 224 जख्मी हुए। यानी सब ठीक हो जाने की जो पहली उम्मीद थी वो दम तोड़ चुकी है। पाकिस्तानी हुकाम की दूसरी उम्मीद यह थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करेगी और किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दों की सहूलत के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी, लेकिन ये उम्मीद भी दम तोड़ गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। SPR की जानिब से भी यही बयान आया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में पनागाहें और कार्रवाइयों की आज़ादी मैसर है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दहशतगर्दों को जदीद हथियार दस्तियाब है और ये दस्तियाबी पाकिस्तान की सलामती मुतासर करने वाली बुनियादी वजह है। आर्मी चीफ ने अफगान तालिबान को इंतबाह किया है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों को रोका न गया तो पाकिस्तानी फोर्सेस मौसर जवाब देंगी, जबकि तालिबान इस बात की तरदीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही। पाकिस्तानी हुकाम की तीसरी उम्मीद यह थी कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत तो भारत नवाज सी, तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान नवाज होगी, पाकिस्तानी मफादात को मुकद्दम रखेगी। पाकिस्तान में इस बात पर भी खुशी का इजहार किया गया था कि अफगानिस्तान में अमरीका को शिकस्त हुई। ख्वाजा आसिफ जो आज वज़ीर दिफा है, उन्होंने ट्वीट किया था, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, लेकिन अमरीका की शिकस्त और तालिबान की फतह के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम न हो सकी और ये उम्मीद भी टूट गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई मुल्क तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती रखे तो वो मुल्क पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक तासुर यह भी पाया जाता है कि पाकिस्तानी इलाकों में कार्रवाइयों के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अमरीका समेत बैरूनी कुव्वतों की मदद भी हासिल है और ये उम्मीद की जा रही थी कि अमरीका के जाने के बाद जब ये मदद नहीं रहेगी तो TTP की कुव्वत में कमी आ जाएगी। ये उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार जनाब अयाज वजीर साहब ने, लेकिन उससे पहले साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर। अच्छा, ये हमने एक सिचुएशन जो जिसमें हम इस वक्त मौजूद है नाज़रीन, इसमें एक ऐसी सूरत हाल है क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं वो उस जगह पे मौजूद हों जहाँ पर ये आज का वाक़या हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो वहीं पर मौजूद हैं और उनसे हम सवालात पूछेंगे। डेफिनेटली अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, सर्च ऑपरेशन जारी है नहीं जारी है। यासर साहब बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस एरिया की सूरत हाल क्या है। ये तो बड़ा पॉश इलाका है पेशावर का, तो उमर भाई इसमें यहाँ पे कार्रवाई का होना और यहाँ पे तो सिक्योरिटी भी बहुत सख्त होती है, तो कुछ मालूम पड़ सका कि ये धमाका कैसे हुआ, कैसे यहाँ तक हमलावर पहुंचा, सब कुछ, और ये अब तक सामने क्या आया है इन्वेस्टिगेशन से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस इलाके में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये हयाताबाद पेशावर का इलाका है और इंतहाई पॉश इलाका समझा जाता है और यहाँ पे मुख्तलिफ जो दफातर हैं वो भी हैं, सरकारी दफातर भी हैं, FIA के दफातर भी हैं, इसके साथ साथ नैब का दफ्तर भी है और इससे आगे फेज़ 6 का इलाका है जहाँ पे FC के भी यहाँ पे हेडक्वार्टर है। इस इलाके में FC की मूवमेंट भी रहती है, आना जाना गाड़ियों का रहता है, इसके साथ साथ अफसरान का, एहलकारों का यहाँ से गुजर होता रहता है। और यहाँ पे हमने देखा कि दिन के वक्त जब तकरीबन 4 बजे के बाद
FCC کی ایک گاڑی گزر رہی تھی اور اس کو ایک گاڑی کافی دیر سے فالو کر رہی تھی۔ اس واقعے کی اگر آپ نے CCTV فوٹیج دیکھی ہو تو ایک ٹیکسی میں عام طور پہ وہ ایک ٹیکسی نظر آ رہی ہے جس میں اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہی اس کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے دھماکے سے اڑایا ہے، جس کے نتیجے میں 8 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی کا بھی لیپس ہے کہ ایسے علاقے میں بھی اس قسم کا جو واقعہ رونما ہونا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ پولیس نے اب تک کی جو تحقیقات کی ہیں وہ تو یہی بتایا ہے کہ ابتدائی طور پہ یہ ایک خودکش حملہ ہی ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ پشاور کا جو حیات آباد کا علاقہ ہے یہاں اس سے آگے پشاور کی حدود کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ضلع خیبر کی حدود شروع ہو جاتی ہے جو آگے افغانستان کی طرف جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ سیکیورٹی کے باوجود بھی اس علاقے میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں آج جو پولیس اہلکاروں نے، پولیس حکام نے یہاں پہ جو پہنچ کے میڈیا سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل اس میں دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی ہے، لیکن اس کو اب مزید تحقیقات آگے کر کے اس کے تانے بانوں تک ضرور پہنچا جائے گا، اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہوگا یا اب جو سرچ آپریشن بھی چونکہ شروع کیا گیا ہے تو اس دھماکے کے سہولت کار جو ہیں ان تک بھی پہنچا جائے گا، یہ امید تو دلائی جا رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا عمیر یاسر صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سابق سفارتکار ایاز وزیر صاحب نے ہمیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر افغان حکومت آئی تو ہم نے حکام سے یہ سنا کہ ایوری تھنگ از ویل، ایوری تھنگ ول بی ویل، خوشی کے شادیانے بھی ہم نے بجائے، اور امریکہ سر چلا گیا یہاں سے، ہم نے کہا اور بہتر آ جائے گا سر۔ امریکہ کے ہوتے ہوئے دہشت گردی یہاں پر کم تھی اور اب دہشت گردی زیادہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اب معاملات کس طرح بدل گئے ہیں۔ سر وہ معاملات جو ہمارے حق میں ہونے تھے وہ ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، جو مسئلہ آ جاتا ہے فوراً چاہتے ہیں کہ اس پہ پانی ڈال دو، اس آگ کو بجھا دو، پھر کہیں دوسری جگہ آگ لگ جاتی ہے۔ ہم شارٹ ٹرم سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں، لانگ ٹرم کا ہم نے کبھی میرا خیال ہے سوچا ہی نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کابل کے ساتھ آپ کے تعلقات کب اتنے اچھے تھے کہ آپ شادیانہ بجاتے کہ واہ واہ کیا بات ہے، ہمارے کیسے اچھے تعلقات ہیں۔ حالانکہ ہم بہت ہی قریبی دونوں ممالک ہیں، خاص کر انڈیپینڈنس ایک دوسرے اوپر، خاص کر افغان کا ہمارے اوپر، تجارت کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، یو نیم اے شعبہ، اس میں افغانستان آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کبھی آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے کسی کام کے لیے۔ تو تعلقات بہتر ہونے چاہیے تھے، اور پھر اب طالبان وہاں پہ حکمران ہے، جیسے آپ نے کہا ہم نے شاید شادیانے بجائے کہ اب تو ہمارے اپنے لوگ برسر اقتدار آئے، لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ طالبان سے ذرا پیچھے چلتے جائے، کب ہماری حکومت کی پالیسی یا تعلقات اتنے اچھے رہے ہیں کابل کے ساتھ، خواہ وہ حکومت پرو رشیا ہو، پرو امریکہ ہو یا پرو پاکستان ہو، ہمارے تعلقات ہر ایک کے ساتھ کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ مجاہدین آپ کے بہت قریب تھے، ان کے ساتھ تعلقات کیسے رہے بعد میں؟ طالبان پہلی مرتبہ ملا عمر کے امیر المومنین بننے پہ آپ کے دوست تھے، برسر اقتدار آئے، سون ہی آپ کے تعلقات خراب ہو گئے۔ پھر کارزائی اور اشرف غنی، ان کو آپ نے ریکگنائز بھی کیا، تعلقات بھی رکھے، لیکن تعلقات خرابی کی طرف گئے۔ اب پھر طالبان آ گئے، آپ کے بہت ہی قریبی دوست، اب وہ کیوں خراب ہوئے؟ ایک آپ کا افسر جاتا ہے وہاں سرینا ہوٹل میں سبز چائے کی پیالی پہ، کہتا ہے جو آپ نے کوٹ کیا کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، لیکن وہ آل رائٹ تو نہیں ہوا۔ اب جو کل پرسوں سے بیانات آ رہے ہیں فوج کی طرف سے، ظاہر بات ہے بیانات سخت آئیں گے، کیونکہ ان کے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، ان کو سپاہی ان کے بچے ہیں، جو بھی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے آرمی چیف ایسا ہوتا ہے جیسے ان سب کا ایک قسم کا باپ ہے، باپ کا اپنے بچوں پہ ظاہر بات ہے تکلیف تو ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر وہ کر لے بھی تو وہ حکومت کے ایک ادارے کا ریئیکشن ہے،
لیکن حکومت کے وزراء یا وزیر اعظم صاحب بات کر لے تو وہ پورے پاکستان کا ری ایکشن ہے، اس میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے. ہم احتیاط نہیں برت رہے، سخت بیانات دے رہے ہیں. سخت بیانات یا سخت اقدامات اٹھانے سے اگر وہاں آپ کا کام ہوتا ہے تو بسم اللہ کر لے، لیکن تاریخ میں آپ دیکھ لیں، برطانیہ سے شروع کر لیں، انہوں نے کابل میں کوشش کی، دانت کٹے ہوئے. پھر اس کے بعد سوویت یونین آیا، ان کے دانت کٹے ہوئے 10 سال کے بعد نکلنا پڑا. اس کے بعد امریکہ سرکار بشمول نیٹو آ گئے، انہوں نے 20 سال وہاں گزارے طاقت کے ذریعے، لیکن بات نہیں بنی. اسی طرح آپ نے بھی ذرا پچھلے تاریخ میں چلے جائیں، طاقت استعمال کی ہے، اور اس طاقت کے استعمال کرنے کے جو نتائج نکلے وہ بہت ہی انفارچونیٹلی برے تھے. وہ بیماری جس کے لیے آپ نے طاقت استعمال کی وہ نہ اس وقت ٹھیک ہوئی نہ اب ٹھیک ہوگی. پچھلے سال بھی اپریل میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کنڑ اور خوست پہ بمباری کی تھی ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس پہ، لیکن اسے ٹی ٹی پی ختم ہوا. تو طاقت میرا خیال نہیں ہے کہ ان سارے مسائل کا حل ہے. فوج طاقت استعمال کرے گی. دیکھیں، فوج طاقت استعمال کرنے کے لیے ہی حکومت کا ایک بازو ہے، وہ شمشیر زن والی بات ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے حکومت کو تو وہ فوج کو استعمال کرتی ہے کہ طاقت استعمال کر لے. لیکن اس طاقت کے استعمال کرنے کے لیے فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، فوج نے خود وہ فیصلہ نہیں کرنا ہے. اب حکومت کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ طاقت کے بل بوتے پہ بات چیت چلانی ہے آگے، یا جو بات چیت چلانے کا طریقہ ہے. ہاں جہاں طاقت کی ضرورت ہے استعمال کرو، لیکن زیادہ تر لیکن سر دیکھیں بات یہ ہے کہ چلے طاقت ہم طاقت استعمال نہیں کرتے ایک لمحے کے لیے، ادے کرتے ہیں. تو سر معاہدے تو ہم نے پہلے بھی بڑے کیے، ہم نے کامیاب تو نہیں ہوئے. مطلب نیک محمد سے لے کے صوفی محمد تک پھر آگے بھی ہم نے تو معاہدے کیے، معاہدوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. کس نے کیے؟ آپ یہ بھی دیکھ لیں. دیکھیں، فوج کا میں بہت ہی احترام کرتا ہوں. ہمارے بچے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہماری اپنی فوج ہے، ان پہ ہمیں فخر ہے. لیکن اس کا کام دشمن کو مارنا ہے، توڑنا ہے. بات چیت کا کام حکومت کا ہے. نیک محمد کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ وہ آپ کا کور کمانڈر نہیں تھا پشاور کا. اس نے سب سے پہلے غلط کام تو یہ کیا تھا کہ بجائے حکومت کے دفتر کے اندر یا حکومت کی جو وہاں بیس ہے ساؤتھ وزیرستان میں، وانا میں فوج کی بڑی کیمپ ہے، حکومت کی کیمپ ہے، وہاں معاہدہ نہیں کیا اور شکائی میں معاہدہ کر لیا ایک مدرسے کے اندر جو کہ نیک محمد کے زیر اثر تھا. پھر دوسرے دن اخبار میں بھی آیا، اخبار چیک کر لے کہ کس نے کس کو ہتھیار ڈالے. یہ بڑا تلخ ایک حقیقت ہے، ایک غلط طریقہ تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے دشمن کو نہ مارے، نہ تپڑ مارے، نہ بگائے، ضرور بگائے، لیکن جہاں بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایگریمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ اپنے حکومت کے ذریعے کر لے، ان لوگوں کے ذریعے کر لے جو ان کو جانتے ہیں. امریکہ کا مثال لے لے، دوحہ میں بات چیت کر رہے تھے طالبان کے ساتھ، وہاں وہ اپنے جرنیل انہوں نے بھیجے تھے یا سویلین کے تھرو بات کر رہے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ فوج کو ٹوٹلی ڈسارم کر لو، نہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوں، بالکل اپنا ان پٹ دیں، لیکن جو نیگوسیشن کرے وہ سویلین ہو، وہ لوگ ہوں جو مذاکرات جانتے ہیں. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. کاش کہ میں ساری باتیں آپ کی ٹی وی پہ کر سکتا، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اس طرح انٹرویو میں نہیں کر سکتے. مذاکرات ہی حل ہے، لیکن صحیح لوگوں کے ذریعے سے، نہ کہ ان لوگوں کے ذریعے سے جنہوں نے یا تو کابل دیکھا نہیں ہے اور اگر دیکھا ہے تو سرکاری اہلکار کی حیثیت سے دیکھا ہے، باقی اس کا تعلق نہیں رہا. آپ سارے دیکھ لیں. آپ نے وہ نیک محمد کے کمانڈر کی بات کر لی، اس نے معاہدہ کر لیا، لیکن ذرا ٹیلی فون کر کے اس کو ڈھونڈ لے، اگر زندہ ہو اللہ لمبی عمر دے دے ان کو، کہ وہ سرکاری نوکری کے بعد وزیرستان دوبارہ گیا ہے، کبھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں انٹریکشن کی ہے.
تو ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ آپ ایک عہدیدار کو ایک ڈیفائنڈ لکیریں دے دے کہ اس کے اندر جا کے فیصلہ کرواؤ. فیصلے کا طریقہ ہوتا ہے، نیگوسیشن کا طریقہ ہوتا ہے، جو بدقسمتی سے ہم ابھی تک صحیح فالو نہیں کرتے. اچھا سر، معاملہ خالی یہ معاملہ کسی نظریے سے نمٹنے کا تو نہیں ہے نا سر، معاملہ تو یہ بھی ہے کہ جو فورن سپانسر لوگ ہیں ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے اس کا حل کیسے نکالے؟ دیکھیں، دشمن تو آپ کا چاہے گا کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ آگ لگی ہو تاکہ اس کو راستہ ملے اس آگ کو مزید پھیلائے. آپ وہ موقع نہ دیں. دیکھیں، ہر ایک ملک کے دشمن ہوتے ہیں، اس لیے تو فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز ہر ایک ملک رکھتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو روک کے ان کا اپنے ملک کے اندر کوئی جو وہ کرنا چاہتے ہیں نہ کرنے دے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اندرون خانہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے کے پی کے اندر، ٹرائبل ایریا کے اندر، بلوچستان کے اندر جو شورش ہے وہ کیوں ہے، جو لوگ ناراض ہیں وہ کیوں ہیں. ان کی ناراضگی کو ایڈریس کرو. یہ ٹی ٹی پی والے لیڈرز یا زیادہ تر لوگ کہاں کے ہیں؟ وہ آپ کے اپنے پاکستانی نہیں ہیں. جا کے وہاں افغانستان میں چلے گئے، پھر اب تو اور لوگ بھی بتحاشا ان میں شامل ہو گئے، لیکن اوریجنل تو آپ کے لڑکے تھے. اسی طرح باقی جو مسائل ہیں، بلوچستان کے الگ مسائل ہیں، تو ان کو لوکلی ایڈریس کر لو تاکہ آپ کے ان دشمن قوتوں کو جو آپ کے اندر ایسے مواقع کی تلاش میں تیار بیٹھے ہیں ان کو وہ جگہ نہ ملے. اگر آپ کے پی اور بلوچستان کا مثال دیکھ لو، کتنے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ نکلے ہیں، ڈیمانسٹریشن کی ہے، احتجاجیں کی ہے کہ ہمیں اپنے علاقے میں امن چاہیے، ہمیں دہشت گردی نہیں چاہیے. تو پھر مشہور کہاوت ہے کہ فوج اگر جنگیں جیتتی ہیں تو وہ عوام کے طاقت، عوام کے سپورٹ سے جیتتی ہے. تو ان عوام کو سپورٹ ہم کیوں نہیں دے رہے؟ ان عوام کو ہم گلے کیوں نہیں لگا رہے جو وہ بھی امن چاہتے ہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں؟ اگر دو دشمن ہمارا کوئی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے خلاف تو وہ اسی علاقے کے لوگ ہوں گے جو ہم سے ناراض ہوں گے. تو ان کو ناراض ہم کیوں کریں؟ یہ بڑے تلخ حقیقتیں ہیں جن کی طرف ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہم ہر ایک چیز کے اوپر بقول شخص سے مٹی پاتے ہیں، لیکن مٹی پانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. دب جاتے ہیں، آپ ادھر دبائیں گے تو ادھر سے نکلیں گے، ادھر دبائیں گے تو ادھر سے نکلیں گے. اس مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے آن پرماننٹ فوٹنگ. وقتی آپ دبا لیں گے لیکن پھر نکل آئے. ٹھیک ہے ایاز وزیر صاحب، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے. آگے بڑھیں گے ناظرین. تحریک انصاف سے منحرف جہانگیر ترین خان، پرویز خٹک کا سیاسی بیانیہ تحلیل، جبکہ ان کی جماعت کا ڈراپ سین جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے. کل تک ملک کی مقبول ترین جماعت کا دعویٰ کرنے والی پی ٹی آئی کے ستارے گردش میں ہیں، اور صرف سوا مہینے کے دوران اس کے بطن سے 2 نئی سیاسی جماعتوں نے جنم لیا ہے. تحریک انصاف کی کشتی بدستور بھنور میں ہے اور کسی بھی وقت کوئی سیاسی حادثہ ہو سکتا ہے. 8 جون کو پنجاب میں جنم لینے والے استحکام پاکستان پارٹی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے، تو ایک روز پہلے یعنی 17 جولائی کو خیبر پختونخوا میں ظہور پذیر ہونے والی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بھی غروب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. دونوں جماعتوں کے قیام میں حیران کن طور پر کافی مماثلت پائی جاتی ہے. ایک ہی طرز کی جو ہے وہ نشتن گفتن اور برخاستن والا کام ہے اور ہر طرح ایک ہی انجام ہوا ہے. عالمی نشریاتی ادارے BBC نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو شادی ہال میں میڈیا سے چھپ کر بننے والی سیاسی جماعت قرار دیا، تو جہانگیر ترین کی جماعت کے قیام پر اترے ہوئے چہروں اور افسردہ آنکھوں کے درمیان استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان اس کا عنوان دیا گیا. سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کے مصداق پرویز خٹک کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے اعلان کو بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مبینہ باغی رہنماؤں نے اعلان لا تعلقی کر دیا. نئی پارٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سمیت 57 سے زائد سابق اراکین اسمبلی پرویز خٹک کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن باغیوں کی فہرست منظر عام پر آتے ہی تردیدوں کے انبار لگ گئے. سابق صوبائی وزیر خیبر پختونخوا ضیاء اللہ بنگش، سابق ڈیپٹی سپیکر محمد جان، سابق اراکین اسمبلی افتخار وشوانی، ملک شوکت، تاج محمد خان، پیر مصور خان، ساجدہ ذوالفقار، عزیز اللہ خان گراں، قلندر خان لودھی اور اعظم خان نے نئی جماعت میں شمولیت کے حوالے سے خٹک اعلامیے کو جھٹلا دیا.
پی ٹی آئی رہنماؤں کے حرف انکار کے بعد پرویز خٹک کے بیٹے ساخ خٹک نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے اور نئی پارٹی کے اراکین سے متعلق وائرل شدہ فہرست کو جعلی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا پہلا مشاورتی اجلاس ہوا، لیکن سوشل میڈیا پر پارٹی اراکین سے متعلق جعلی شدہ فہرست میں کوئی صداقت نہیں۔ پرویز خٹک اگلے اجلاس میں تمام پارٹی ممبران کی فہرست جاری کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین سے باغی رہنماؤں کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، ان کی جماعتیں سیاسی منظرنامے پر اچھا تاثر کیوں نہیں چھوڑ رہی ہیں اور عوام میں پذیرائی کیوں نہیں پا رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب لیں گے تھوڑی ہی دیر میں۔ ہمارے ساتھ ایک معروف ہمارے ملک کی معافی ہوں گی اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ نگار فریہ ادریس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ استحکام پاکستان بھی اپنا استحکام یعنی بیلنس ہی کہا جاتا ہے نا، استحکام کو اردو انگلش میں بیلنس کہیں گے، بیلنس نہیں رکھ سکی۔ پھر پرویز خٹک صاحب کی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ خٹک ڈاکٹرائن بھی لگ رہا ہے ہچکولے کھا رہا ہے۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ایسا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ یہ جو کریں گے منحرف اراکین، یہ کامیاب ہو پائیں گے اگینسٹ پی ٹی آئی، اوریجنل پی ٹی آئی کے خلاف؟ دیکھیں، ابھی کوئی بھی بات ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تک الیکشنز کا جو ماحول ہے وہ نہیں بنا۔ جب تک الیکشن کا ماحول نہیں بنتا will be too early to speculate۔ لیکن کچھ باتیں ہم طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً میرے خیال سے تو ایک بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو ہم تھوڑا سا اگر ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو پرویز خٹک صاحب یاد کریں علی، ہمیں کب پہلی دفعہ ان کا نام سنا تھا؟ ہم نے ان کا پہلی دفعہ نام سنا تھا 2013 میں، اور مجھے یاد ہے ہمارے اکثر ساتھی کہتے تھے کون ہے یہ پرویز خٹک؟ تو پھر ہم ریسرچ کرتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نہیں، ایکچولی ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، پولیٹیشین ہے، کبھی جیتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، پہلے پیپلز پارٹی اور ان کی مختلف تھوڑی بہت جو پالیٹکس تھی ہمیں پتہ چلا۔ ڈاؤن دا لائن تمام اس عرصے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تقریباً 12-14 سیٹیں ہیں، ماشاءاللہ سے ان کا پورا کنبہ سیاست میں آ چکا ہے۔ نوشہرہ میں جا کے آپ لوگوں سے بات کریں جو ان کی پولیٹیکل رائول ہیں، وہ آپ کو اس جرنی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ جو جرنی ہے جس میں ان کی ترقی ہی ترقی ہے، اس میں بہت بڑا رول پی ٹی آئی نے پلے کیا ہے۔ ہم میڈیا میں دے رہے ہیں کہ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی کو بنا دیا ہے خیبر پختونخوا میں، which is the other way around۔ So پہلے تو یہ چیز ہمیں کلیئر کرنی چاہیے۔ کامیاب ہوتے ہیں 100 بسم اللہ، لیکن جو اس کا ایک اوریجن ہے، جو اس کا ایک آغاز ہے، جو اس کی ایک ہسٹری ہے، اس کو سمجھ کے آگے چلیے۔ دوسرا معاملہ وہی ہے جو مجھے بلکہ بڑی محبت ہے میں نے بچپن کا بڑا وقت وہاں گزارا ہے۔ ایک الگ ہی ڈیموگرافی ہے خیبر پختونخوا کی، اور وہ سمجھے بغیر آپ کسی بھی طریقے سے سیاست کا جو منظرنامہ نہیں بتا سکتے۔ نہ وہاں پہ برادری سسٹم ہے، نہ وہاں پر وہ پریشر میں آنا ہے، نہ وہاں پہ جو ہے کہ کسی کی دھونس میں آنا ہے۔ جو ووٹ دینا ہے سوچ سمجھ کے دینا ہے، اپنی اس بات پہ دینا ہے۔ مثلاً ایم ایم اے کو ووٹ دینے کا سوچا خیبر پختونخوا نے تو کیا کسی شکل پہ سوچا؟ یا کوئی وہاں پہ چودھریز یا کوئی خانز یا کوئی اس طرح کے کوئی نام تھے جن کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم نے اس کو دے، انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم نے اپنا ووٹ ایم ایم اے کو دینا ہے، انہوں نے ایم ایم اے کو جتا دیا۔ اس کے بعد والنٹیئر کا زمانہ تھا، اے این پی میں سمجھتی ہوں خیبر پختونخوا ایک پروگریسو صوبہ، انہوں نے کہا ہم نے کو ووٹ دینا ہے، کوئی شکل کوئی جو صورت وہ اس کے اوپر ووٹ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا تھا چینج۔ اس کے بعد ان کو لگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی ہے جس سے ان کو شاید وہ چینج ملا، اینڈ یس اس میں ہم دے سکتے ہیں پرویز خٹک صاحب کو کریڈٹ کہ وہ چینج دلایا، 2/3 دلائی وہاں سے، لیکن آپ اس کو مائنس پی ٹی آئی، پرویز خٹک پلس پی ٹی آئی بنتا تھا، اب مائنس پی ٹی آئی۔ دوسری بات یہ کہ لانچ ہم تو ابھی استحکام پارٹی کی بات کر رہے تھے جو کہ بالکل الگ جگہ پر ہے، پنجاب کی بالکل اگین ڈفرینٹ پالیٹکس ہے، اور وہاں پہ بھی وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہی ہے ابھی تک، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کو بڑی کوشش کی جا رہی ہے، بہت زیادہ اس میں ریسورس لگایا جا رہا ہے، 2 بڑی پاورفل پنجاب کی پولیٹیکل شخصیات اس کے ساتھ منسلک ہیں، فیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے فیسز کے ہم میڈیا پہ دیکھتے تھے وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پر آپ کو
اچھا میں کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو کال فریہ ملائی جائے بیکاز آپ کا فریم فریز ہو چکا ہوا ہے، بٹ ابھی تک کا جو ایک لب لباب فریہ دے رہی ہے کہ الیکشنز آنے پہ مزید پتہ چلے گا، بٹ ان سب کی پہچان جو تھی، اصل پہچان، اس سے پہلے ان کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا، وہ تحریک انصاف کی وجہ سے تھی، تو کیا اس کو برقرار رکھ پائیں گے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں، ہمارے ساتھ فریہ ادریس صاحبہ موجود ہیں، میں اگین بہت بہت شکر گزار ہوں، اور تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہوں گے۔ اچھا فریہ ادریس صاحب، فریہ صاحبہ یہ بتائیے گا، ہم چونکہ بات یہ کر رہے تھے کہ کیا ہے، اچھا کہیں نہ کہیں ایک کیرزما بھی مسنگ ہے، بیکاز پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے، دیکھیں ایک ہوتا ہے پارٹی کا ایک اچھا الیکٹیبل ہونا، ایک پارٹی کا اچھا مینیجر ہونا، جیسے عمران خان کی پارٹی میں جہانگیر ترین ایک بڑے اچھے مینیجر تھے، ہی یوزڈ ٹو برنگ پیپل، he used to have good connections, but کرزما ان کا نہیں تھا، ان کے نام پہ لوگ یا ووٹ نہیں آتے تھے، ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑتا تھا۔ اب کیا ان لوگوں میں لائک پرویز خٹک، خیبر پختونخوا کی حد تک، کیا ان میں وہ کرزما ہے کہ یہ ووٹرز بھی اٹریکٹ کر سکیں، کارکن ورکرز بھی اٹریکٹ کر سکیں، اور پھر ایونچولی الیکٹیبل بھی اٹریکٹ کر سکیں؟ دیکھیں یہ ویسے مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ پاکستان میں جو جتنی بھی جمہوری جماعتیں ہیں، تمام ہی، تھوڑا سا آپ شاید مائنس کر دیں جماعت اسلامی کو، اپارٹ فرام دیٹ تمام کی تمام پرسنالٹی بیسڈ ہیں، اور کہیں دور دور تک مجھے لگ بھی نہیں رہا کہ کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ان کو جو پرسنالٹی کا ایک کلٹ ہے اس سے نکالا جا سکے۔ آپ تمام جماعتوں کو دیکھ لیں، پالیٹکس کے خلاف ہے پی ٹی آئی، لیکن لٹرلی ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتی ہے، تو یہ ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے، ایکس فیکٹر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال بھی میں کرنا چاہتی ہوں یہاں پر، اور وہ میرا سوال پی ٹی آئی کے ووٹر سے ہے، کیا ان کو یہ آکورڈ مومنٹ محسوس ہو رہا ہے کہ کس کی سلیکشن پنجاب کے چیف منسٹر یا آپ کے مین لوگ تھے نا، آپ کے مین بیٹسمین تھے، وہ تمام دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے، وہ لوگ جن کو آپ جو آپ کے سگے There seems to be some problem. آپ فریہ صاحبہ کو فون پہ لے لیں اگر تو ویڈیو کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے، بیکاز وہ بہت امپورٹنٹ کر رہی تھی، کیونکہ ابھی پرسنالٹی کلٹ جو ہے اس کو ہم مائنس نہیں کر سکتے، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، بٹ کوسچن از ضروری نہیں ہے کہ پرسنالٹی کلٹ جس کا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے وہ ویسا رہے۔ بانی ایم کیو ایم کی مثال ہم لیتے ہیں، ایک ایسی جماعت جو کہ پرسنالٹی کلٹ کے گرد ہی ریوالو کرنے کے، ایک شخصیت کے گرد ریوالو کر رہی تھی، مگر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے دور ہو جانے کے بعد، ان سے قطع تعلق کر لینے کے بعد بھی ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا وجود قائم رکھا، نہ صرف قائم رکھا بلکہ حکومتوں کے حصہ بھی وہ رہے، انہوں نے ووٹس بھی حاصل کیے، ان کا ایک ووٹ بینک جو ہے وہ قائم رہا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف بھی جو کہ اپنے آپ کو ایک لبرل اور ایک بہت ہی ڈیموکریٹک ڈریون جماعت کہتی ہے، لیکن وہ بھی ایک شخصیت کے گرد اس کا احاطہ تھا، اور وہ شخصیت کے گرد ہی گھوم رہی تھی جو کہ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف ہیں، تو کیا ان کو مائنس کر دینے کے بعد کیا یہ جماعت اپنا اصل وجود برقرار رکھ پاتی ہے؟ میں نے یہ وجود کا ذکر اس وجہ سے کیا، ایک ہوتا ہے وجود برقرار رکھنا اور ایک ہوتا ہے اصل وجود برقرار رکھنا جہاں سے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ تو وجود تو کسی بھی چیز کا برقرار رہے گا، ایک فارم میں نہ صحیح، ایک صورت میں نہ صحیح، کسی اور صورت میں، لیکن اگر وہ اپنے اصل پہ قائم رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرسنالٹی کے مائنس ہو جانے کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ اس کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا تجزیہ ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ اس کا وقت بتائے گا، اور وقت کو بھی کون چلا رہا ہوگا؟ عوام، آپ لوگ چلا رہے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹس بتائیں گے کیا آپ لوگوں نے پرویز خٹک صاحب کو بطور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین کے بطور آپ نے قبول کر لیا؟ کیا استحکام پاکستان پارٹی کو آپ نے قبول کر لیا؟ اور وہ قبولیت کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ الیکشنز ہے، اور آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ 8 اگست کی تاریخ پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اتفاق ہوا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور صدر کو اس کی جو ایڈوائس ہے وہ بھیج دی جائے گی۔ اگر 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور انٹرم سیٹ اپ اس کے اگلے ہی دن اس کا آغاز ہو جاتا ہے ناظرین، تو پھر 8 اکتوبر وہ تاریخ ہوگی کہ اس کے بعد کوئی بھی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی الیکشنز کی، تو 3 مہینے کا وقت ہوگا ناظرین۔ فریہ صاحبہ ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہے۔ فریہ صاحبہ، مائی اپالوجیز، ہمارا جو ہے وہ ویڈیو لنک منقطع ہوا، آپ پلیز وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا جہاں سے آپ کی گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔
سوال یہی ہے کہ آپ کے اندر انسان شناسی بھی ہونی چاہیے نا. آپ اپنے لیڈر کو جس کے لیے بھی چلے آپ کی شخصیت پہ ووٹ ملتا ہے, اور وہ لوگ, میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں. کل جو زوم میٹنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کے بانی کی اپنے چیئرمین کی اپنے لوگوں سے, تو خیبر پختونخوا کی ایک شخصیت جن کو جو بار بار بتاتی تھی کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے لابی کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا الگ سے گروپ بنایا ہوا ہے, وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے اب مانتے ہیں آپ کہ میں نے ٹھیک کہا ہے, اور اکارڈنگ ٹو اے پرسن دیئر بعد میں یہ رپورٹڈ بھی کہا گیا چیئرمین کی طرف سے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے, یہ غلط تھا. لیکن دیکھیں اتنا نقصان کروا کر, جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی پارٹی میں لابنگ ہو رہی ہے, لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں, پرفارمنس نہیں ہے, ان کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی جو ہم بات کرے تھے علی کہ ووٹ آپ کی شکل پہ پڑ رہا ہے, ووٹ آپ کی شخصیت پہ پڑ رہا ہے, تو کیسے آپ اس کو ہائی جیک ہونے دیں گے تھرو سم ون ایلس. تو یہ ایک میرا خیال سے یہ بڑا سوال ہے کہ کیسے ہوا کہ آپ کی جماعت میں اتنے سارے لوگ جو کہ آپ کے قریبی لوگ. فریہ صاحب ایک بڑا اہم سوال جو آپ نے بڑا اچھا نقطہ ویسے اٹھایا ہے, ویسے آپ نے 22 سال کی ایک بندے کی جدوجہد ہے, مطلب کلیم ان کا ہے کہ میری 22 سال کی جدوجہد ہے. اس 22 سال کے اندر آپ کو ایک بھی کوئی ایسا لائل بندہ نہیں مل سکا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے, میں ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ غلط ہے, آپ غلط ہیں, 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی جاتی ہے ان لوگوں کے مطابق جو آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ آپ نے غلط کیا. بٹ خان صاحب نہ جب حکومت میں تھے, نہ تب ان کے پاس ٹیم تھی, اور نہ اب ان کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے رہ سکیں. یہ کیا کرتے رہے ہیں خان صاحب 22 سال؟ دیکھیں جی, پرویز خٹک صاحب کو اگر ہم ان کی ایگزامپل لے لیں تو یہ کیوں نہیں ان کو دوبارہ بنایا تھا چیف منسٹر؟ کیونکہ اطلاعات تو تھیں, بات تو پتہ تھی کہ جی لابنگ ہو رہی ہے. بہت جگہ پہ چیئرمین کو یہ لگا کہ ان کی جو بات ہے وہ ڈائریکٹ آرڈرز کو سرپاس کیا جا رہا ہے, نہیں سنا جا رہا. مگر اس کے باوجود آپ نے ان کو پورا موقع دیا کہ وہ پنپیں, وہ اسٹرانگ ہوں, اپنا گروپ بنائیں. جہانگیر خان ترین کے حوالے سے بھی خود ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ وہ لابنگ کرتا تھا اور مجھے پتا تھا, اینڈ آئی ٹرسٹڈ ہم. لیکن یہ کہ آپ نے بھی معاملات ٹھیک نہیں رکھے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر تو ضرور چلنا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ سے, اور ایسا نہیں ہے, میں یہ نہیں مانتی کہ کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا. آپ دیکھیں لوگ جیل میں ہیں, پنجاب میں بہت سارے لوگ ہیں, یاسین راشد سے لے کر دیگر لیڈرز کو آپ دیکھ لیں. ادھر آپ آ جائیں خیبر پختونخوا میں شہریار رفیقی کے بھائی بہن دونوں کا انتقال ہوا, ان کو باہر نہیں آنے دیا گیا. کل آن دا ادر ہینڈ ہم نے دیکھا کہ 5 شخصیات کو جو کہ جیل میں تھے ان کو آنے کی اجازت دی گئی, اور وہ حصہ بنے ہیں اس پریس کانفرنس کا جس میں میڈیا نہیں جا سکا. تو یہ ڈسکرپنسی سب چل رہی ہے. لیکن اس تمام معاملات کے باوجود آپ کی خراب مردم شناسی تھی, آپ کو کچوکے لگے, آپ کو تکلیف پہنچائی جن لوگوں نے, ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو آپ کے دور میں کوئی فائدے نہیں ملے یا وہ آپ تک بات بھی نہیں پہنچا سکے, وہ آج آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے فریہ صاحب, انتہائی مشکور ہوں, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. چیئرمین تحریک انصاف اپنی زندگی اور وزارت عظمیٰ کے فیصلے کس طرح توہمات کے زیر اثر کیا کرتے تھے, کس طرح طے کیا جاتا تھا کہ فلاں کام فلاں تاریخ کو کیا گیا تو فائدہ ہے اور فلاں تاریخ کو کیا گیا تو نقصان ہے, کس طرح خواب دیکھنے پر یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ تقریب میں کون شریک ہوگا اور کون نہیں ہوگا, یہاں تک کہ عدت کے دوران شادی کا فیصلہ بھی ایک گمان کے تحت کیا گیا تھا. گمان یہ تھا کہ اگر فلاں تاریخ تک شادی کر لی تو ہی چیئرمین تحریک انصاف وزیر اعظم بن سکیں گے. صحافی جاوید چودھری نے 26 جنوری کو روزنامہ ایکسپریس میں ایک کالم لکھا اور چیئرمین تحریک انصاف کے سابق ساتھی سے ہوئی گفتگو درج کی. کالم کے مطابق جاوید چودھری نے اون چودھری سے پوچھا کیا جب نکاح ہوا بشرا بی بی عدت میں تھیں؟ اون چودھری نے جواب دیا جی ہاں, اسی لیے یہ نکاح شروع میں خفیہ رکھا گیا. جاوید چودھری نے سوال کیا بشرا بی بی عدت میں تھی تو آپ کو نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ اون چودھری نے جواب دیا بی بی کا کہنا تھا کہ یہ حکم اوپر سے آیا ہے اور ہم اوپر والے کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں. یہی گواہی چیئرمین تحریک انصاف کی سابق ساتھی عظمیٰ کاردار بھی دے چکی ہیں. عدت کے دوران نکاح کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. الیکشن کی تاریخ پر حکومت سے مذاکرات جن بنیادوں پر ناکام ہوئے, اب اس پر بھی سوالات سامنے آ رہے ہیں. تحریک انصاف چھوڑ کر اپنی پارٹی بنانے والے پرویز خٹک نے بھی پوچھا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے 3 بار الیکشن کے مواقع ضائع کیوں کیے.
چیئرمین تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے والے اسد عمر بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے بات چیت میں الیکشن کی تاریخ لے لینی چاہیے تھی۔ تمام پی ٹی آئی قیادت اس بات پر متفق تھی، لیکن صرف چیئرمین تحریک انصاف متفق نہ تھے، جس وجہ سے الیکشن کی تاریخ پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ اب صحافی کامران شاہد یہ موقف سامنے لائے ہیں کہ جب الیکشن تاریخ کی آفر ہوئی اس وقت چیئرمین تحریک انصاف نے انکار کسی کے کہنے پر کیا، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر اس تاریخ کو الیکشن ہوا تو آپ ہار جائیں گے، اور انہیں یہ پیغام پہنچانے والی ان کی اہلیہ بشرا بی بی تھی۔ جو بات کامران شاہد کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی باتیں خود چیئرمین تحریک انصاف کے سابق ساتھی بھی بتاتے ہیں۔ فردوس عاشقاوان بھی یہ دعویٰ کر چکی ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کے انفلوئنس میں ہوا کرتے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی سامنے آ چکا ہے کہ ان کے حلف برداری میں کون شریک ہو سکتا ہے، اس بات کے فیصلے بھی ان کی اہلیہ کے خوابوں پر کیے جاتے تھے۔ شہباز شریف جب وزیر اعظم نہیں تھے اور قائد حزب اختلاف تھے، اس وقت انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ جادو ٹونے کے لیے بنی گالہ میں مرغی کا گوشت چلایا جا رہا ہے۔ اگر تو ملک کے اعلیٰ ترین سطح کے فیصلے خوابوں تہمات کی بنیاد پر کیے جاتے تھے تو کیا یہ بات قابل تشویش نہیں ہے؟ کیا اس پر سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اپنے قریبی سے قریبی دوستوں کے جنازے بھی عمران خان صاحب نے اٹینڈ نہیں کی؟ آخر کیا وجوہات ہے کہ عمران خان صاحب کسی کی قسم پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو انتہائی تضییق آمیز طریقے سے اپنے گھروں میں بلایا جاتا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب ان کے ملک کے ساتھیوں نے اپنے شہیدوں اور اپنے پیاروں کے مرنے پہ احتجاج کیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا ہوں، کیونکہ یہی تہمات تھیں کہ عمران خان صاحب کو کسی کے جنازے پہ نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین، ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ابھی بھی حل طلب ہے، جن کے جواب ابھی بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔